बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर पे बराह रास्त हर रोज़ की तरह आप लोग आज भी देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ देखते हैं। हमारी और आप लोगों की मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट को आप लोग तमाम देखने वाले सुनने वाले जानते हैं। प्रोग्राम में लाइव कॉल के ज़रिए आप हमारे साथ शामिल होते हैं, अपने सवालात जो हम तक पहुंचाते हैं और हमारे साथ बैठे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम जो आप तमाम अहबाब की देखने और सुनने वालों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में फरमाते हैं। आज भी इंशाअल्लाह आप तमाम अहबाब की कॉल्स प्रोग्राम में जो है वो हस्ब रवायत शामिल की जाएंगी। जो आप लोगों के सवाल होंगे, जो आप लोगों के मसाइल वो सुने जाएंगे इंशाअल्लाह और आप तमाम की रहनुमाई की जाएगी। कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप प्रोग्राम में कॉल करना चाहें तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर्स भी दौरान प्रोग्राम चल रहे होते हैं। अगर आप अपना मसला, अपना मैसेज, अपना सवाल हम तक रिकॉर्ड की सूरत में पहुँचाना चाहें तो वो भी आप हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और उसके अलावा हमारा एड्रेस है जिस पे आप अपने ख़त भेजते रहते हैं। मज़ीद भी अगर आप लोग भेजना चाहें, अगर कोई हमारे दोस्त अहबाब बहुत दूर दराज से हैं, चाहते हैं या जो मुनासिब समझते हैं कि वो ख़त के ज़रिए अपना सवाल और अपनी जो अपने मसाइल हैं वो हम लोगों तक पहुँचाएँ तो आप लोग बिल्कुल पहुँचा सकते हैं। इंशाअल्लाह उस एतबार से भी आप अहबाब की रहनुमाई कर दी जाएगी। रहनुमाई के लिए जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं हर रोज़ की तरह, यकीनन हमारी भी खुशकिस्मती इस हवाले से और आप अहबाब की भी, आप तमाम उनकी जो है वो गुफ्तगू बहुत मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सुनते हैं। आप सबकी वो रहनुमाई करते हैं। इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम साहबजादा पीरज़ादा हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमा हैं। क़िबला पीर साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह पीर साहब, तबीयत शाद है आपकी? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और ये एक ड्यूटी जो बड़ी आले रसूल का सदका सबको सेहत इलाही आमीन, इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह। तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की परवरदिगार खैर फरमाए और पैगाम हक़ जो पीर साहब आप बयान कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के ज़रिए और मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ जहाँ पर रब्बे कायनात की जानिब से आपकी ड्यूटी लग गई है, मालिक करीम आपको उसमें बरकतें अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम सादात हैं माशाअल्लाह और यकीनन आप इनकी ज़ियारत करते रहते हैं। हमारे तमाम देखने और सुनने वाले जितने भी कॉलर्स होते हैं उनकी रहनुमाई आप बहुत खूबसूरत और आसान अंदाज में फरमाते हैं। मेरी भी आपसे यकीनन जिस तरह पीर साहब से मोहब्बत है, आपसे भी क़िबला शाह साहब से भी एक मोहब्बत का प्यार का रिश्ता हमारा कायम है और जहाँ जहाँ हमें रहनुमाई की ज़रूरत होती है यकीनन आप हमारी भी रहनुमाई साथ साथ करते रहते हैं। मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त वाब जनाब मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी शाह साहब क़िबला शाह साहब की खिदमत पे भी सलाम पेश करते हैं और खुश आमदीद शाह साहब आपको भी कहें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। आप हमारे साथ होते हैं और प्रोग्राम इस्तिखारा में भी और भी मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जो होते हैं हम आपको जब भी दावत देते हैं हमारी दावत को आप कबूल करते हैं और आप अपना वक्त प्रोग्राम के लिए देते हैं। अल्लाह करीम आपकी भी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, गुफ्तगू का सिलसिला भी इंशाअल्लाह साथ साथ हमारा जारी रहेगा और आप सब आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ हमें वक्त मिलता रहता है प्रोग्राम में हम साथ साथ गुफ्तगू भी अपने उलमा से, अपने मेहमानों से करते रहते हैं। कॉलर्स का सिलसिला जिसका आगाज़ करते हैं, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को साथ साथ आगे लेकर चलेंगे। आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर हैं, उनको शामिल करेंगे प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कौन बात कर रहे हैं? क्या हाल है मेरे भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको जिंदगी, तंदुरुस्ती, खुशियाँ दे। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह। हमारे लिए दुआ करा दें। जी बताएं किस लिए दुआ मेरी कराएं? वालिदा मोहतरमा 4-5 साल से ठीक नहीं है। ठीक है, उनकी सेहत याबी और जिंदगी के लिए दुआ कर दें। ठीक है, मेरी टांगे खराब हो गई। ठीक है, देखने में मैं बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हूँ मगर टांगों से अपाहिज हूँ, समझे। अल्लाह करीम आपको सेहत दे। सारे फैमिली मेंबर इसी तरह हो रहे हैं। अल्लाह मेहरबानी करे। मेरी बहनें, मेरे भाई, उनकी औलादें, कोई ना कोई परेशानी हर लम्हा हर पल हमें घेरे रखती है। अल्लाह। कोई हमारे में नमाज कुछ पढ़ते हैं, कुछ वो भी अदा नहीं कर सकते। कंधे टूटे हुए हैं, किस शैतानी चक्कर में हम आ गए हैं।
खुदा के वास्ते हमारे लिए दुआ कीजिए। जी बेहतर है जी, इंशाल्लाह। बहुत जो है वो सवालात जिसने आपने बताए और यकीनन जो सारी चीज़ें आपने डिटेल में बताई अपने बारे में, अपनी वालदा के बारे में, अपने घरेलू सारे मामलात सुनकर, और इस हवाले से अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मालिक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। रही बात दुआ की, इंशाल्लाह जिस तरह आपने कहा इज्तिमाई तौर पर जब हर रोज़ प्रोग्राम के लास्ट में दुआ जैसी होती है, तो इंशाल्लाह आज भी जब दुआ होगी तो आपका भी नाम लेकर और आपके तमाम मसाइल जो है वो दिल में रखते हुए परवरदिगार की बारगाह में पेश करेंगे। फिर सब कुछ हमारी बहन के लिए आप हो सके बिस्मिल्लाह कीजिएगा, इनकी वालदा की सेहतयाबी के लिए, इनके अपने लिए और घरेलू मामलात के लिए कुछ रहनुमाई के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया सुल्तानी साहब, बेटे की बात सुन के इंतहाई जो है वो दुख भी हो रहा है। अल्लाह पाक इन सब को सलामत रखे। मेरा बेटा, इंशाअल्लाह हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप जैसे दुखी लोगों को, गमज़दा लोगों को हम अपनी दुआओं में रखें, क्योंकि दुआ जो है इससे बड़ा और कोई वसीला नहीं है। क्योंकि जब हम अल्लाह से मांगते हैं, आपसे भी गुजारिश है कि आप जो कंडीशन बता रही हैं, ज़्यादा विर्द वज़ाइफ तो आपसे नहीं हो सकते, लेकिन आप एक ज़रूर करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर आप दुरूद शरीफ बावज़ू रह कर पढ़ते रहा करें, और आले रसूल का वसीला डालकर हसनैन करीमैन का आप अल्लाह के हुज़ूर में अपने लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह हम भी आपको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। पीर साहब रहनुमाई फरमा रहे थे हमारी बहन के लिए। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, देखते हैं नेक्स्ट जो हैं कॉलर, उनसे भी बात करते हैं क्या अपने बारे में वो सवाल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं शाइस्ता बोल रही हूँ सोबा टेक्सटाइल से। थोड़ा सा मेरी बहन आप ऊंचा बोलें और बताएं क्या सवाल है। जी मैं शाइस्ता बोल रही हूँ सोबा टेक्सटाइल से। जी बताइए बताइए, सवाल बताएं। मेरे भाई का मसला है कि वो एक फैक्ट्री में काम करता था और वहाँ उन्होंने निकाल दिया। अच्छा जी। 2-4 महीने हो गए वो घर में, तो आप कोई वजीफा बता दें या कोई जो हम करें तो वही बुला लें दोबारा। ठीक, नाम क्या है भाई का? रिजवान अशरफ। रिजवान, ठीक ठीक। चले हम इंशाल्लाह रहनुमाई करते हैं जी। बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपकी कॉल का। सवाल आपने अपने भाई के लिए किया है कारोबारी हवाले से, मतलब जो आपने बताया कि जहाँ पर जॉब करते थे वहाँ से निकाल दिया गया, उसके बाद मसाइल और परेशानी का सामना काफ़ी देर आपको करना पड़ रहा है। तो ख्वाहिश यही है आपकी, जिस तरह आपने कहा कि दोबारा से अच्छी जॉब वहीं पर अगर हो सके, तो आपके भाई के लिए किबला शाह साहब की खिदमत में हम गुजारिश करते हैं और रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्ली मालूबिन लक। बहुत शुक्रिया किबला सुल्तानी साहब। मेरी बहन ने जो अपने भाई के हवाले से सवाल किया है, जॉब के मसाइल हैं और जॉब से उन्हें निकाल दिया गया है, तो मेरी बहन अपने भाई से कहें कि नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 100 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर यकीन कामिल रखते हुए खुशू व खुदू से ये वजीफ़ा पढ़ें, और ये 100 मरतबा पढ़ने के बाद हाथ बुलंद करके सिद्क़ के दिल से, तहे दिल से दुआ करें। ये मामूल बना लें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द रब्बे कायनात अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और वसीले से आपके भाई की जॉब का कोई बेहतर जो है ना वो सबब और ज़रिया पैदा फरमा देगा। अल्लाह करीम मेहरबानी करे जी। बहुत शुक्रिया सब, जज़ाकल्लाह। रहनुमाई आपने हमारी जो बहन थी उनके भाई का मसला था। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट कॉलर की जानिब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल चाल, ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है जी, आप ठीक हैं? हमारा थोड़ा मसला है, अच्छा। बताना थोड़ा। क्या मसला बताएं? ये हमारा भाई ये माल से छोटा है। अच्छा जी। और है भी थोड़ा गरीब, हम उसकी मदद भी करते हैं, तो स्वामान उसकी तरफ भेजते थे, लेता नहीं, वो लड़का मतलब झगड़ा वगड़ा करता है। है भी पड़ोसी, इसमें अपने को असर तो नहीं पड़ेगा भाई?
کیا نہیں پڑے گا؟ میں نے بولا وہ لیتا کچھ نہیں، مارتا اس کو دیتے سامان دیتے وہ بھی لے لیتا، پھر جھگڑا بہت کرتا، مار بولتا بھی نہیں۔ اچھا جی، تو ابھی آپ کیا مطلب جاننا چاہ رہے ہیں، کیا سوال؟ میں نے بولا کہ وہ اس کی مدد بھی کرتے، کوئی سوال کو ایسا اثر نہیں پڑے گا، بھی پڑوسی ہے ہمارا بھائی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، چلیں ہم آپ کا سوال جتنا سمجھ پائے ہیں آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ بھائی انہوں نے کہا ایک ہمارے ہیں اور مطلب وہ کچھ مستحق اس حوالے سے ہیں کہ وہ کاروباری حوالے سے بہت معاملہ ٹھیک نہیں ہے ان کے، تو وہ کہتے ہیں ہم ان کی جو ہے وہ خدمت وغیرہ کرتے ہیں سارے معاملات، لیکن وہ لیتے اکثر نہیں ہیں، تو اپنے لیے کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے یا کیا ہمارے لیے حکم ہے؟ ویسے تو اس کی وہ کہہ رہے ہیں ہم خدمت کرتے ہیں، لیکن وہ غصہ کرتا ہے اس چیز کا، اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ دیکھیں یہ اپنا عمل جاری رکھیں، ان کو تو اپنے عمل کا اجر ملنا ہے نا جی، وہ غصہ کرتا بھی ہے تو جب ان کی نیت میں اخلاص ہے کہ ہم ایک اچھا عمل کر رہے ہیں تو پھر غصے کو بھی برداشت کرنا چاہیے، مین چیز تو یہ ہے۔ اور پھر انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ غصہ کرتا کیوں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے دیتے ہو، یہ بھی چیز ہے۔ تو اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو میرے بھائی آپ اگر کر رہے ہیں تو آپ خفیہ طور پہ کر دیں تاکہ اسے فیل نہ ہو، یا کسی ایسے شخص کو دے کے آپ بھیج دیں جس شخص کے ذریعے اسے فیل نہ ہو۔ تو اس لیے آپ تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھیں۔ باقی ہر نماز کے بعد نماز کی پابندی کریں اور نماز کے بعد آپ 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا کریں، قل هو اللہ احد، اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور میں اپنا مقصد رکھ کے دعا کریں، اور اس کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ جی۔ جواب پہنچ گیا جی آپ تک جو آپ نے سوال کیا تھا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی جاب دبئی میں نا 6 مہینے سے چھٹی ہوئی ہے، وہ پچھلے سال پاکستان آئے، اس کے بعد ان کی نوکری ختم ہو گئی۔ اچھا جی، اور اب بھی ان کی نوکری نہیں ہے، کبھی 4 مہینے کی مل گئی، کبھی 6 مہینے کی مل گئی، تو اس طرح سے ان کو جاب مل رہی ہے، کوئی مستقل جاب نہیں مل رہی۔ ان کے فیملی بھی پاکستان انہوں نے شفٹ کیا، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے۔ اچھا دوسرا جو ہے میری نند ہے، ان کے رشتے کا اتنے مسئلے ہیں، کوئی ہم 50-60 رشتے دیکھ چکے ہیں لیکن کوئی رشتہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں برائے مہربانی ذرا بچی کے لیے بھی رشتہ بتا دیں اور یہ میرے بھائی کے لیے بھی وظیفہ بتا دیں کہ ان کی جاب فوراً ہو جائے۔ نام بتا دیں آپ دونوں کا۔ نام بھائی کا ہے خرم شہزاد، ٹھیک ہے، اور ان کی والدہ محترمہ کا نام ہے بلقیس، اچھا جی، اور انسا بچی کا نام ہے انسا طارق۔ ٹھیک، جن کا رشتے کا مسئلہ ہے، بچی کا رشتے کا مسئلہ ہے، اور ٹھیک جو ہے بھائی ہیں جی ان کی جاب کا بہت ٹھیک، زیادہ مسئلہ ہے اور وہ بہت ویل کوالیفائڈ ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے جی میری بہن، بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی کال کے لیے۔ سوال آپ کا بالکل سمجھ میں آ گیا تھا، مطلب آپ کے بھائی کا مسئلہ جاب کا ہے اور باہر سے واپس آئے ہیں جس نے آپ نے ساری ڈیٹیل بتائی ہے۔ دوسرا جو بہن کا آپ نے بتایا ہے کہ جن کا مسئلہ جو شادی کا ہے، تو دونوں کے حوالے سے انشاءاللہ سب کچھ آپ رہنمائی کریں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی پیر صاحب کو لوگ دعا فرماتے رہتے ہیں ہمارے پروگرام کے توسط سے بھی۔ جی انشاءاللہ دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نصیب اچھے فرمائے، بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، بہنیں ہوں یا بھائی ہوں۔ وہ کسی نے ایک جملہ کہا تھا کہ بہت سے عقل اور ہنر والوں کو، علم اور ہنر والوں کو نصیب والوں کی نوکری کرتے دیکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نصیب اچھے مانگیں، اللہ رب العزت فضل فرمائے۔ ہم بھی دعا گو ہیں آپ کے بھائی کے لیے، بھائی سے کہیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد لا تعداد، لمٹ کوئی نہیں ہے، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، یا وہابو یا رزاقو، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، لا تعداد انہیں پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہت اچھے اسباب پیدا فرما دے گا نوکری اور جاب کے حوالے سے۔ اور جس بیٹی کے رشتے کا آپ نے کہا، جی ان سے یہ کہیں کہ یا فتاحو، وہ دن میں 313 مرتبہ کسی بھی وقت پڑھیں، اور نماز تہجد جو ہے نا وہ ادا کرنے کا معمول بنائیں، اور تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد جو 2، 4، 8 تک وہ پڑھ سکتی ہیں، 12 بھی پڑھیں، لیکن کم از کم 2 رکعتیں تہجد کی ادا کریں، اس کے بعد دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، انشاءاللہ اللہ رب العزت بیٹی کا
جو ہے نا وہ بہترین کوئی مناسب رشتہ عطا فرما دے گا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ جی. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. دونوں سوالوں کے جواب امید ہے کہ آپ تک پہنچ گئے ہیں. قبلہ شاہ صاحب نے بہت تفصیل سے آپ کی وضاحت سوالوں کی کر دی ہے. باقی انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ کریم کی بارگاہ میں مالک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. مزید دیکھتے ہیں جی، آگے بڑھیں گے. نیکسٹ جو ہیں کالر، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ افتخار احمد. جی میرے بھائی بولیے گا. میں نے یہ پوچھنا تھا کاروبار کے سلسلے میں. اچھا جی، کیا مسئلہ ہے بتائیں. پہلے میں نے 1-2 کاروبار کیے ہیں، پراپرٹی کا کیا، اس سے وہ چلا نہیں ہے. اب میرا پروگرام ہے ریت بجری اور سیمنٹ کی دکان بنانا. ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی حساب لگا کر بتائیں کہ کروں یا نہ کروں. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، ہر کام میں تقریباً رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے. کوئی وظیفہ بتا دیں آپ. اچھا جی، نام کیا آپ نے بتایا پورا اپنا؟ افتخار احمد. اور آپ کی والدہ کا؟ نجم النساء. ٹھیک ٹھیک جی، بہتر ہے جی، انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ میرے بھائی آپ کی کال کا. ابھی جو آپ کی نیت ہے کاروبار کی، مطلب آپ نے بتایا کہ کچھ چینج جس طرح اور اس کا آغاز آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں استخارے کا سوال آپ نے کیا ہے. پیر صاحب رہنمائی بھی کر دیتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کے پڑھنے کے لیے اگر کچھ وظائف ہوں گے تو آپ کو ضرور بتا دی جائیں گے انشاءاللہ. جی پیر صاحب. دیکھیں میرے بھائی، آپ نمبر 1 تو یہ کہ آپ کو میں استخارہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک نیا کاروبار شروع کرنا ہے. آپ خود جو ہے وہ استخارہ کریں کہ اب نماز پڑھنے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سونے سے پہلے باوضو 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ دروشی پڑھیں 11 مرتبہ، اور پھر یا علیم و علمنی، یا بصیر و ابصرنی، یا رشید و ارشدنی، یہ 3 لفظ ہیں، ان کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پڑھ کے پھر بعد میں دروشی پڑھیں. اپنا مقصد ذہن میں رکھیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مالک یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے. تو 3 دن کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کی رہنمائی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کے لیے یہ کاروبار بہتر ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ جب آپ نماز پڑھیں تو ہر نماز کے بعد آپ ایک تسبیح سورۃ کوثر کی پڑھ لیا کریں، انا اعطیناک الکوثر. اور اگر ہر نماز کے بعد نہ پڑھ سکیں تو نماز عصر کے بعد 313 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں اور روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. جزاک اللہ، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. 3 دن کے لیے کچھ مطلب استخارے کے لیے ہی، تاکہ آپ کو اس کا اشارہ ہو جائے. پیر صاحب نے بتایا ہے، باقی آپ نے سن رکھا ہے، آپ اس کو کریں انشاءاللہ اللہ کریم اپنا کرم فرمائیں گے. کالر ہیں جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں خالدہ بول رہی ہوں. جی بتائیے. میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نا میرے سر کے 2 آپریشن ہوئے نے. اچھا جی. سر 2 دفعہ پوڑیاں بن گیا، مزید ہلے آرام نہیں آیا مجھے. کوئی پریشانی آ جاتی ہے جی. ہاں طرف پریشانی رہتی. ایک بچے 2 بچے میرے وہ بھی بہت مجھے تنگ کرتے. ایک بچیاں واسطے وظیفہ دس دو تے ایک میرے سر واسطے وظیفہ دس دو بھی گاہ میرے سر نو کوئی اور پریشانی نہ بنے، میرا سر ٹھیک ہو جاوے. اللہ مہربانی کرے جی، اللہ کا مہربانی کرے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ وظیفہ بچوں کے لیے. اور دوسرا آپ نے اپنے لیے جو سوال کیا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. اور جو مسائل جو آپ نے بتایا بیماری کی صورت میں آپ کے ساتھ ہیں، پروردگار آپ کو جلد صحت یابی عطا فرمائے انشاءاللہ. ہماری دعا ہے. پریشان آپ بالکل نہیں ہوں، اور جس طرح کا آپ کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ کسی بھی چیز کو اپنے پہ سوار مت کریں. آپ بہت ریلیکس رہیں، ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، دعا کریں رب کی بارگاہ میں. باقی انشاءاللہ شاہ صاحب بھی رہنمائی فرما دیتے ہیں. بیٹوں کے لیے جو بیٹے بات نہیں مانتے، نافرمان ہیں، تو ان کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی آپ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو پلائیں. اور رہا آپ کے سوال کا جواب، تو اس میں آپ یہ کریں کہ دن میں 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن پاک کی پہلی صورت. اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کی آخری میم کو الحمدللہ کے لام کے ساتھ ملانا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس طرح سے 7 مرتبہ یہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے سر پہ پھیر لیا کریں. یہ روزانہ معمول بنا لیں. سورہ فاتحہ پڑھ کے سر پہ ہاتھ پھیر لیا کریں, پھونک مار لیا کریں, ہاتھوں پہ پھونک مار کے سر پہ پھیر لیا کریں. انشاءاللہ العزیز سر کی جو تکلیف آپ بتا رہی ہیں دوبارہ یہ تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جی, مالک آپ کو صحت دے گا انشاءاللہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نا جالہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی بتائیے میرے بہن. میری چھوٹی سسٹر ہے, اس کا نام معائشہ ہے. تو 3 سال ہو گئے تھے اس کی منگنی ہوئی تھی, وہ جواب ہو گیا. اب دوبارہ رشتہ نہیں آ رہا, آتی ہے تو سمجھ نہیں آتا رشتے کی. ٹھیک ہم ہے. بہت پریشان ہیں. اچھا کیا نام ہے والدہ کا؟ والدہ کا نام ہے نسرین اختر. اچھا جی. اور عمر کیا ہے بہن کی؟ عمر 27 سال ہے اس کی. ٹھیک. میری والدہ بھی بیمار بہت رہتی ہیں, وہ میری ٹینشن لیتی ہیں, میری بڑی باجی کی بھی ٹینشن لیتی ہے. اچھا چلیں ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں. جی ہم رہنمائی کرتے ہیں. میری بہن آپ بالکل پریشان نہیں ہوں, اللہ کی بارگاہ میں بھروسہ رکھیں, دعا کریں. اور رہی بات آپ کی تمام گھر کے معاملات کی تو انشاءاللہ پیر صاحب رہنمائی کریں گے آپ کو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. میرا بیٹا آپ کے لیے ہم دعا گو ہیں, اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. آپ نماز کی پابندی کیا کریں اور ہر نماز کے بعد یا ظاہر ہو یا باطن ہو, اس کی ایک تسبیح آپ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد, یا ظاہر ہو یا باطن ہو. اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں ہاتھ بلند کر کے آپ دعا کیا کریں. یہ کچھ چند دن کریں آپ, انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی نوید ہوگی اور اچھی خوشخبری ہوگی آپ کے لیے. چلیں انشاءاللہ. وہ اس کے لیے بھی جو بیٹی بہن کا رشتہ ہے ہاں بالکل, وہ بھی پڑھے, آپ بھی پڑھیں, یہ پڑھیں آپ. اور اگر یہ پڑھ کر آپ اپنی والدہ کو پانی دم کر کے پلائیں تو اللہ انہیں شفا بھی عطا فرمائے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ. کالر ہیں جی, نیکسٹ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں لیاقت خان بات کر رہا ہوں, ضلع تحصیل ہری سے. اچھا جی بتائیے, فرمائیے. سر نماز کے دوران وسوسے آتے ہیں طرح طرح کے, اس کے کوئی وظیفہ بتائیں. اچھا جی ٹھیک. اور اس کے علاوہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ اور کون ہے, بس یہ تھوڑی پرابلم رہتی ہے سر. اچھا ٹھیک, چلیں انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ. وسوسے نماز کے دوران خیالات کا آنا, بارہا اس کی جو وضاحت علماء اکثر کرتے رہتے ہیں, اور کال بھی مطلب سوال بھی اکثر لوگوں کا اس حوالے سے ہوتا ہے, تو کچھ شاہ صاحب رہنمائی ان کی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک یہ میرے بھائی کے سوال کا تعلق ہے تو عام فام سی ایک بات میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. چور اسی گھر پہ ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں سے اسے کچھ ملنے کی امید ہو. اسی طرح وسوسے بھی اسی دل میں آتے ہیں جس دل میں ایمان ہوتا ہے. اور رہی بات کہ وسوسوں سے بچا کیسے جائے, تو میرے کریم آقا علیہ تحیۃ و ثنا کی ایک حدیث پاک ہے. میرے کریم آقا علیہ تحیۃ و ثنا فرماتے ہیں کہ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم اذا ذکر اللہ خنس و اذا غفل وسوسہ. شیطان انسان کے قلب پر, دل پر ڈیرا جما کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان خنسہ بھاگ جاتا ہے, دور چلا جاتا ہے. وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ, جب غافل ہوتا ہے تو پھر وسوسے ڈالتا ہے. اس پر جو ہے نا وہ احیاء العلوم میں بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ غفلت کی وجہ سے وسوسے آتے ہیں, یہ وسوسوں کی وجہ سے غفلت ہوتی ہے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. فرماتے ہیں غفلت جب ہوتی ہے تو پھر وسوسے آتے ہیں. ٹھیک. اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں, ٹھیک, دل کو اللہ کی یاد سے معمور رکھیں. ٹھیک. وہ کسی نے کہا تھا نا, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. جب تنہائی کے کچھ لمحات میسر آ جائیں تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کا ذکر کریں اور تنہائی میں میرے مالک کا ذکر کریں, ٹھیک, سکون قلب نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ شاہ صاحب, بہت شکریہ جی. کالر ہے جی, نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। जी। मैं रोजी बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी बताइए। जी मैंने अपने मियाँ के बारे में पूछना था कि उनका कारोबार है, दुकान है कपड़ों की, ठीक है। लेकिन उनके ऊपर एक तो कर्जा भी बहुत ज्यादा और कोई सेटिंग भी नहीं है ना काम की अच्छी सी। ठीक है। और मुझे अपने बारे में भी बता दें कि औलादे नरीना के लिए ना कोई वजीफा, मेरी 2 बेटियां हैं तो अभी मैं हमला हूँ। ठीक, अच्छा जी, ठीक है मेरी बहन, हम इंशाल्लाह रहनुमाई करते हैं आपकी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपके शौहर के कारोबार के लिए भी कुछ बताते हैं, कर्जा है उन पर, उसके लिए भी, और औलाद नरीना के लिए आपने कहा है। अल्लाह करीम आपकी इस ख्वाहिश को कबूल फरमाए और जो आपके दिल की तमन्ना है उसे पूरा फरमाए। जी पीर साहब, क्या? पहली बात तो ये है कि मेरा बेटा, आप दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो नमाज की पाबंदी करें। दूसरी बात ये है कि अपने शौहर को कहें कि वो कुरान मजीद की तिलावत रोज़ाना किया करें और नमाज मगरब के बाद सूरत वाक़या ज़रूर पढ़ें। इसको रूटीन में रखना है, आप भी पढ़ें बेशक और वो भी पढ़ें, सूरत वाक़या पढ़ें। औलाद नरीना के लिए आप जब नमाज़ पढ़ें तो नमाज के बाद आप एक तस्बीह रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, इसकी आप एक तस्बीह नमाज के बाद पढ़ लें और अल्लाह के हुजूर में दुआ किया करें कि परवरदिगार आलम मुझे औलाद नरीना अता फरमा। ठीक, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। औलाद के लिए भी आपको बता दिया गया है, और दूसरा जो आपके शौहर का मसला था, अल्लाह करीम दोनों में आपकी आसानियाँ पैदा करे। कॉलर हैं जी, नेक्स्ट बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरा नाम है जी, बताइए। और मेरा 10 साल का बेटा है, उसके बाद मेरी औलाद नहीं हुई। अच्छा जी, तो प्लीज मुझे उसके लिए कोई वजीफा बता दें। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलें इंशाल्लाह जी आपको रहनुमाई करते हैं और वज़ाइफ भी आपको बताते हैं इंशाल्लाह जो आपने अपने बारे में पूछे हैं। जी शाह साहब, सवाल इनका औलाद नरीना के लिए, और उसके बाद अभी औलाद भी नहीं है, एक बेटे के बाद। बड़ा मुजर्रब अमल है साहब, मैं अर्ज़ करता हूँ। वो ये है कि दोनों मियाँ बीवी दिन में किसी भी वक्त सूरह मुहम्मद एक मरतबा पढ़ें। ये 26वें पारे की दूसरी सूरत है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो तवील नहीं है। दिन में किसी भी नमाज के बाद ये मामूल बना लें। अगर इन दोनों में से एक ना पढ़ सके तो खैर है, लेकिन एक इन दोनों में से हर सूरत रोज़ाना पढ़ते रहें और अल्लाह से दुआ भी किया करें और ये मन्नत मान लें कि अल्लाह ताला बेटा अता फरमाएगा तो उसका नाम ये मोहम्मद रखेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल भी सजाएंगे। यकीन कामिल है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हें औलाद नरीना की नेमत से ज़रूर नवाजेगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। रहनुमाई भी साथ में कर दी है और साथ में एक बहुत खूबसूरत अमल भी आपको बता दिया है। अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाए। कॉलर है नेक्स्ट, बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कमरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी बताइए। तो मेरी मतलब शादी को 3 साल हो गए तो हमारे अभी तक औलाद नहीं है, तो इसलिए कोई वजीफा बता दे। अच्छा जी, क्या नाम है आपकी वालिदा का? वालिदा का नाम जोहरा बीबी। अच्छा जी, और आपके शौहर का नाम क्या है? उनका नाम मोहम्मद सलीम। ठीक, चलो इंशाल्लाह जी हम रहनुमाई करते हैं। कोई मसला तो नहीं है मतलब मेडिकली तौर पे आप लोगों के साथ? मेरा तो मेरे हस्बैंड का है थोड़ा सा मसला। अच्छा ठीक, चलो ठीक है मेरी बहन, हम रहनुमाई कर देते हैं इंशाल्लाह। इस हवाले से जब मसाइल के हवाले से मेडिकली पूछा जाता है, जो भी औलाद का मसला जिन बहन का होता है, उसमें स्पेशली ये होता है कि ताकि फिर उस हवाले से आपकी रहनुमाई दोनों सूरतों में की जाए कि आप मेडिकली भी अपना ट्रीटमेंट जारी रखें और दूसरा रूहानी तो इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। रही बात आपके मसले की, जिस तरह आपने बताया, और 3 साल हो गए हैं शादी को, तो पीर साहब से हम गुजारिश करते हैं वो इंशाल्लाह वज़ाइफ भी बता देंगे और यकीनन मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए भी आपको रिकमेंड कर देंगे इंशाल्लाह। मेरा बेटा, आपने हर नमाज के बाद या अदलों की एक तस्बीह पढ़नी है और जब एक तस्बीह पढ़ लें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, तो पानी थोड़ा सा पास रखें, उस पानी को दम करें। वो पानी अपने शौहर को भी पिलाएं और वो पानी आप ख़ुद भी पिएं। या अदलो
یا عدلوں کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھیں اور نماز کی پابندی ضرور کریں، اور اس کے بعد آپ یقیناً اللہ کے حضور میں آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ آمین جی آمین، انشاءاللہ دعا ہم بھی کریں گے جی آپ کے لیے، جس طرح باقی تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے دعائیں ہوں گی، لاسٹ میں تو انشاءاللہ یقیناً آپ کے لیے بھی دعا فرمائی جائے گی۔ کالر ہے جی نیکسٹ، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ٹی وی کا والیوم آپ ذرا بند کر دیں۔ ٹی وی سر میں اپنے کاروبار واسطے کرتا سی تو کاروبار نہیں چل رہا میرا، میں کباڑ کا کام کرتا۔ کس کا کام کرتے ہیں؟ کباڑ کا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ محمد جوید ہے میرا نام۔ اچھا جی ٹھیک ہے، چلے ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دیتے۔ میرے بھائی ٹی وی کا والیوم آپ کو کہا بھی، لیکن آپ نے شاید مناسب نہیں سمجھا، بہت شور تھا آپ کی لائن میں۔ آپ کا سوال پھر بھی ہمیں سمجھ میں تو آ ہی گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ اسکریپ کا ہی کام کرتے ہیں، مطلب اس میں اور کچھ رہنمائی اور برکت کے لیے سوال رکھا۔ کاروبار میں برکت کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ حسب توفیق تھوڑا بہت صدقہ دیا کریں۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ ہزاروں سینکڑوں میں ہو، جتنے آپ کو توفیق ہے اتنے صدقہ کرنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور جب کاروبار کے لیے بیٹھیں یا نکلیں گھر سے تو آپ سورہ یاسین شریف پڑھ لیا کریں ایک مرتبہ، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کی آپ پابندی کریں۔ اگر نماز نہیں ادا کرتے تو آپ سینکڑوں وظائف کرتے رہیں، ان کا فائدہ خاطر خواہ نہیں ہوگا، کیونکہ نماز جو ہے نا وہ بنیاد ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بعد وظائف نہیں اثر کریں گے۔ نماز کی پابندی کریں، سورہ یاسین شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں کاروبار شروع کرنے سے پہلے روزانہ، انشاءاللہ آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائے گا اور کبھی آپ کو کمی بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ مزید دیکھتے ہیں جی، آگے بڑھیں گے نیکسٹ کالر کی جانب، شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں نبیل احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی نبیل صاحب فرمائیے۔ جی میں نا باہر کی مطلب دھیان نہیں دیتا ہوں نوکری کے لیے، کیا میں باہر جا سکتا ہوں؟ میں یہ پتا کروا کروا۔ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں باہر؟ یہی یورپ کنٹری میں۔ یورپ میں۔ کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ نبیل، والدہ کا نام ہے نسرین اختر۔ تو آپ نے ابھی کچھ مطلب صرف نیت کی ہے یا کچھ آپ نے ڈاکومنٹیشن اور آپ نے کہیں اپلائی کیا ہے باہر جانے کے لیے، صرف ابھی آپ سوال جی کر؟ جی 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 میں نے آرکیٹیکچر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ٹھیک، چلے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی۔ آپ کی رہنمائی اس حوالے سے پیشہ فرمائیں گے کہ آپ کے لیے کیا بہتری ہے، آپ کے لیے کاروبار یا رزق کی تلاش یہاں پر مناسب ہے یا پھر سفر آپ کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے، دونوں صورتوں میں آپ کچھ بھائی کی رہنمائی۔ ہر انسان اپنی کوشش تو کرتا ہے کہ وہ اپنے اچھے سے اچھے حالات کی طرف جائے۔ جی جی، تو میرا بیٹا اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں، یہاں ویسے پاکستان میں آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اگر یہاں اپنے آپ کو سیٹل کر لیں، تو اگر اس کے باوجود آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ نماز عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ آپ نے سورۃ قریش پڑھا کریں۔ سورۃ قریش ایک تسبیح آپ نے یعنی 100 مرتبہ نماز عصر کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے آپ ضرور پڑھا کریں۔ یہ آپ کو 21 دن پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ جو بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ چلیں بہتر ہے جی، بہتر ہے جی انشاءاللہ۔ 21 دن کے لیے کچھ وظائف جو آپ کو بتائے گئے ہیں قبلہ پیر صاحب کی جانب سے میرے بھائی، آپ یہ کر لیجئے گا انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو اس میں آپ کے لیے کاروباری معاملات میں بہتری آئے گی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ والیوم ٹی وی کا آپ پلیز بند کر دیں اور پھر سوال کریں۔ مطلب میں جاوید بول رہا ہوں منڈی باغ سے۔ جی جاوید صاحب فرمائیے۔ کیسے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم احسان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت رکھے۔ تھوڑا سا تھوڑی رہنمائی کر دیں۔ جی بتائیے بتائیے۔ 6 سال ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اولاد نہیں ہے نا، اچھا جی ٹھیک، تو بس اس کے لیے کوئی ایسا ورد بتا دیں اگر اللہ تعالیٰ کرم کر دے بس انشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کی میاں والدہ بیوی کا؟ دونوں ٹھیک ہیں۔ اچھا، والدہ کا نام بتا دیں۔ شمیم اختر۔ جی بہتر ہے، ٹھیک،
چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں میرے بھائی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. دعا بھی کریں گے اللہ کریم کی بارگاہ میں پروردگار آپ کو اولاد کی نعمت سے والا مال کرے. اور جتنے بھی ہمارے آج کے کالرس، آج بہت زیادہ کالس ہمارے بھائیوں کی، بہنوں کی اولاد کے حوالے سے آئیں، تو ان سب کے لیے انشاءاللہ اجتماعی دعا جب ہوگی لاسٹ میں تو نام لے کر سب کا کہ مالک سب کو اپنے خزانوں میں سے جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے. رہی بات آپ کی 6 سال کا عرصہ شادی کو ہو گیا آپ نے کہا، اور کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے دونوں میں، تو لیکن کچھ رکاوٹ ہے. پھر سب گزارش ہے شاہ صاحب سے کہ آپ کچھ رہنمائی کریں. میرے بھائی جاوید صاحب نے جو سوال کیا ہے، ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. عمومی طور پہ ہمارے یہاں نا ایک جملہ عمومی طور پہ بول دیا جاتا ہے، میرے بھائی نے بھی اسی انداز میں بولا ہے کہ 6 سال ہو گئے اللہ نے کرم نہیں فرمایا. 6 سال ہو گئے، کچھ لوگ اس انداز میں کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا اللہ کی رحمت نہیں ہوئی. اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم اپنے بندوں پر ہر حال میں ہوتا ہے. کسی خاص سینیریو میں، کسی خاص تناظر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ مشکلات ہیں یا مسائل ہیں. باقی رہا کہ اللہ کے کرم کے بغیر تو انسان کا ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا اور نہ ہی ممکن ہے. اللہ کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں، اتنے انعامات ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے. ہاں یہ ہے کہ اولاد کے حوالے سے آپ جس محرومی کے شکار ہیں اس کے لیے بڑا مجرب وظیفہ میں کر دیتا ہوں کہ سورہ محمد اسے روزانہ پڑھیں. کچھ دیر پہلے ابھی ہمارے کچھ جو ہے نا وہ کالر سے جنہیں ہم نے بتایا ہے، آپ بھی یہی عمل کریں، یہی وظیفہ کریں، اور ساتھ میں ہر نماز کے بعد دعا مانگا کریں. ٹھیک ہے. ربی حبلی من الصالحین، یہ آپ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، اور دعا میں ہی آپ نے پڑھنا ہے. یعنی ہاتھ اٹھا کے جب دعا کر رہے ہیں اسی دوران اسے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے ضرور نوازے گا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. کالر ہیں جی نیکسٹ، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی فرمائیے گا. فاروق بول رہا ہوں. جی بتائیں. پاکستان ٹاؤن فیکٹری سے پائکرو شہر کے پاس ہی ہے سر. تھوڑا سا آپ اونچا بولیں ذرا. پائکرو شہر فاروق بول رہا ہوں، پاکستان ٹائر فیکٹری کے ساتھ. آپ اگر تھوڑے سی ٹائر فیکٹری ہے سر، ٹائروں والی فیکٹری ہے پاکستان ٹائر. اچھا ٹھیک ہے، آگے بتائیں. اللہ اکبر. تھوڑی سی مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے، آپ کی آواز بہت کم تھی. بھائی پھیرو شہر کے پاس غالباً کو آپ کہہ رہے ہیں کوئی ٹائروں والی فیکٹری ہے شاید اس میں پتہ نہیں امام مسجد تھے یا ہیں، کچھ ایسا، بس ایسے کچھ سمجھ میں آیا. تو بہرحال چلیں نیکسٹ کالر ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. اگر آپ کی کال دوبارہ آئے گی تو آپ سے بات کر لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں نازیہ بات کر رہی ہوں. جی میری بہن بتائیں کیا سوال ہے. جی میں اس کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ رات کو 12 بجے کے بعد مجھے نیند نہیں آتی. اچھا جی. اور دوسرا یہ کہ پھر میرا دل کرتا ہے مطلب میرے بیٹھے تصویر کروں، روشنی پڑھوں، ایسے کر کے کچھ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا غصہ بہت آتا ہے. چلیں ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی میری بہن. آپ پریشان نہیں ہوں. نیند کا نہ آنا اور خیالات مزید آنے اور پھر جس طرح غصہ بھی آپ نے غالباً کہا کہ ہے، تو انشاءاللہ کچھ رہنمائی اشرا فرماتے ہیں آپ کی. دیکھیں رات 12 بجے کے بعد نیند نہ آنا یہ تو اچھی بات ہے. نماز عشاء کے بعد میری بہن آپ پڑھ کے سو جائے کریں اور 12 بجے اٹھ کے آپ اللہ کے حضور میں عبادت کیا کریں. اچھی بات ہے کہ آپ پہلی رات جو ہیں وہ آرام کر لیں. بارکیف اگر اس کے باوجود آپ کہہ رہی ہیں کہ میں سو ہی نہیں سکتی، تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ یا رحمانوں کی تسبیح پڑھیں. یا رحمانو آپ نے جتنا پڑھ سکتی ہیں اس کو پڑھ لیں. اس سے آپ کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس سے آپ کو نیند بھی آنا شروع ہو جائے گی. چلے جی اللہ مہربانی کرے جی. 2-3 چیزیں جو آپ نے بتائی تھیں اس حوالے سے آپ کی رہنمائی قبلہ پیر صاحب نے جو ہے وہ فرما دی ہے. یہ وظائف ہیں کچھ آپ کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو معاملات میں بہتری بھی آئے گی. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک تو رات کو نیند کا نہ آنا اور پھر غصہ جو ہے وہ ہوتا ہے اس مطلب ایک نیچر میں انسان کی فطرت میں. تو بہرحال دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کے لیے
آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ العزیز. وظائف کریں, نماز کی پابندی کریں, قرآن کی تلاوت کریں. جب دلی طور پر سکون آپ کو جب حاصل ہوگا انشاءاللہ تو آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ نیند کا آنا اور اپنے اندر سے ان چیزوں کا ختم ہو جانا. مزید دیکھتے ہیں جی, آگے بڑھیں گے. آج کے پروگرام کی لاسٹ ہیں کالر, ان سے بات کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم چونکہ دعا کی طرف آ جائیں گے, بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی معزز مہمانوں کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. جی میں شفیق احمد خانوال سے بات کر رہا ہوں. جی تھوڑی سی رہنمائی چاہوں گا. میں معذور ہوں, کمزور ہوں, میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں. میرے بھائی, میرے رشتہ دار میرے پاس جو تھوڑی بہت کوئی پراپرٹی ہے نا جی, اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں زبردستی. میں کوئی کاروبار کرتا ہوں, اس میں اڑچن ڈالتے ہیں. میں معذور ہوں تو کیا ہم اللہ کی مخلوق نہیں, مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے. تو برائے مہربانی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں ان کے شر سے, ان کی جو شیطانی قسم کی اس طرح, میں کیونکہ میں لڑ نہیں سکتا, میں معذور ہوں, کیا مجھے جینے کا حق نہیں ہے. آپ سے درخواست ہے کہ پلیز میری رہنمائی کیجیے. قرآن و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں, اللہ آپ کو اس کا اجر دے. پلیز آپ میری بھی رہنمائی کیجیے. ٹھیک ہے میرے بھائی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ سے ریکویسٹ بھی ہے, اور یہی آپ سے سمجھ لیں کہ آپ کے سوال کی نصیحت ہے. باقی انشاءاللہ کچھ ایسا بھی بتا دیں گے کہ نا امیدی پروردگار رب کی بارگاہ میں بالکل آپ نے ایسے معاملات نہیں کرنے ہیں, اور رب کی بارگاہ میں شکر ادا کریں. آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں معذور ہوں, اس سینس میں وہ لوگ میرا فائدہ اٹھاتے ہیں, ایسا ہرگز آپ نہ سوچیں. انشاءاللہ وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, سب کو خزانوں میں سے دینے والا ہے, اور وہی آپ کو بھی دے رہا ہے اور وہی دے گا انشاءاللہ. رہی بات آپ کے اس معاملے کی, تو کچھ اس کے لیے شاہ صاحب آپ کو وظائف انشاءاللہ بتا دیں. دیکھیں جی, پیارے بھائی نے جس انداز میں سوال کیا ہے, یقیناً یہ انسانیت کو جو ہے نا وہ ایک میسیج ہے کہ آپ اپنے دائیں بائیں ذرا خیال رکھیں. جو اگر کمزور ہے تو اسے کمزور نہ سمجھیں, میرا مالک سب سے زیادہ طاقت والا ہے, اور جب کمزور کی آہ نکلتی ہے تو میرا مالک اس کی مدد فرماتا ہے. آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں. ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, آپ وہ پڑھنا شروع کر دیں, انشاءاللہ آپ ان کے شر سے محفوظ رہیں گے. سورہ فلق جو ہے نا یہ دن میں 111 مرتبہ آپ کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں, یہ آپ معمول بنا لیں. اور سورۃ الفیل, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, یہ آپ صرف 11 مرتبہ پڑھا کریں. اور اپنے جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں لوگ, یا آپ کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں, ان کا تصور کر کے 11 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں. انشاءاللہ آپ کے معاملات میں میرا رب خود ممید اور معاون ہوگا. جزاک اللہ جی. ناظرین محترم, پروگرام کے لاسٹ میں دعا انشاءاللہ پھر سب دعا فرمائیں گے, اور ہم آپ سے رخصت لے لیں گے. ہمارے ساتھ سب دعا میں شامل ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنے بھی سوالات کے ذریعے مولا ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں, ہماری دعا میں شامل ہیں, اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے, الہ العالمین سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما. سب کو شیطان کے شر سے, دشمنوں کے شر سے, حاسدوں کے حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما. جو بیمار ہیں پروردگار عالم ان کو صحت کاملہ عطا فرما. الہ العالمین جتنے کلمہ گو دنیا سے ٹر گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ اس امت پہ اپنا کرم فرما, اپنا فضل فرما. یا اللہ اپنا فضل فرما, رحمتوں کا نزول فرما, اس امت میں اتفاق عطا فرما. وافوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.